बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम मैं नौजवान दोस्तों के लिए कर रहा हूँ जो इन्वॉल्व हैं स्मोकिंग के अंदर, या खुदा न खास्ता आइस इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्कोहल इस्तेमाल कर रहे हैं, या शीशा इस्तेमाल कर रहे हैं, या उनकी रातें गुज़रती हैं बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के सामने या टेलीफोन के सामने, सेल फ़ोन के सामने। स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा होता है। या वो दोस्त जो रात को जागते हैं, रात को खाने के आदी हैं, लेट नाइट मील्स उनके खाने चलते रहते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत कीमती है। हम रोज़ाना की बुनियाद पर अब तो देखने लगे हैं कि वो नौजवान दोस्त हमारे जिनकी उम्रें 20, 30 और 40 के लगभग हैं, उनमें दिल की बीमारी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। उनमें हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। उनमें दिल के पट्ठों की बीमारी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। उनमें दिल की धड़कन के अमराज बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। उनमें दिल के बाहर की जो झिल्ली होती है, पेरिकार्डियम, उसके मसाइल बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। ये सब बीमारियां, ये अमराज, ये मसाइल, इनको हम बचा सकते हैं, 100% बचा सकते हैं अगर आप अपने आप को तब्दील कर लें। एक बात और मैंने देखी है, जो नौजवान दोस्त मेरे पास आते हैं उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। उनमें बर्दाश्त कम होती जा रही है। क़ुव्वते बर्दाश्त का कम होना, गुस्से का ज़्यादा होना। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बिल्कुल होना चाहिए। इस उम्र में जितना आप एनर्जेटिक होंगे, जितना आप में तवानाई होगी, जितना आप में आगे बढ़ने की कोशिश होगी, उतना ही आप तरक्की करेंगे। लेकिन कभी भी अपनी सेहत को टारगेट ना बनाएं। कभी भी अपनी सेहत को उस लेवल तक ना ले जाएं जहां पे आगे कोई भी रास्ता ना हो। ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। देखें, आपका गुस्सा जायज़ है। हो सकता है हालात हो सकता है कुछ ऐसे मामलात होते हैं, बड़ों के साथ आप लोगों का जो एक एज डिफरेंस आ जाता है। आपकी सोच कुछ और है, आप में बढ़ने की सलाहियत है, बड़ों का तजर्बा है, बड़े अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपको बहुत कुछ समझाते रहते हैं। लेकिन आप में चूँकि बढ़ने की जुस्तजू है, आप में आगे बढ़ने की जुस्तजू है। अब उस वक्त जो हमारे सोचने की, समझने की सलाहियत होती है, वो जो एक रैशनल अप्रोच होती है, वो बाज़ औक़ात कम हो सकती है। और ये ताकत गालिब आ जाती है कि नहीं, मैंने करना है, मैंने सब कुछ करना है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि दिल का प्रॉब्लम अगर हो जाता है, आप छोटी उम्र के लोग हैं, आपने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, आपने अपने ख़ानदान को आगे लेके जाना है। आपके ख़ानदान को भी आपकी बहुत ज़रूरत है। आप शादीशुदा हैं, आपके 2 बच्चे हैं, आपके 3 बच्चे हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको हार्ट अटैक हो जाता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर आपके खुदा न खास्ता गुर्दे फेल हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना होने की वजह से, अगर आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, अगर आपके फेफड़ों के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप अपने काम कैसे करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? आप अपना मुशाहिदा वसी करें। आप उन लोगों के पास बैठें जिन लोगों ने ज़िंदगी भर स्मोकिंग की, जिन लोगों ने ज़िंदगी भर अल्कोहल का इस्तेमाल किया और आज वो इस काबिल भी नहीं कि वो 2 कदम चल सकें। मैंने एक केस देखा है, वो साहब 44 बरस तक 40 सिगरेट रोज़ाना पीते रहे। अब आप ये सोचें कि 40 सिगरेट रोज़ाना पीने की वजह से उनके दिल की नालियाँ तंग हो गईं, उनका ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप होने लगा, उनके फेफड़ों के अंदर सख्ती आ गई, उनके खून में ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप कर गया, उनसे 2 कदम नहीं चला जाता, वो बग़ैर ऑक्सीजन के रह नहीं सकते। जब मैंने उनसे कहा कि आप नौजवान नस्ल को कोई पैगाम देंगे, मुझसे कहने लगे, मैं पैगाम नहीं दे सकता, मुझ में इतनी क़ुव्वत ही नहीं है कि मैं बात कर सकूं। मेरी तरफ से आप नौजवान नस्ल को ये पैगाम पहुंचा दें। रोने लगे
کہنے لگے ان سے کہیں کہ وہ سگریٹ کو ہاتھ نہ لگائیں، وہ تمباکو کے نزدیک نہ جائیں، وہ الکحل کے نزدیک نہ جائیں، وہ شیشے کے نزدیک نہ جائیں۔ ہر وہ چیز جس میں تمباکو استعمال ہو رہا ہے اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، کیونکہ یہ زہر ہے، یہ قاتل ہے، اس نے میری زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں اپنے چاروں طرف میرے دوست ہیں جو میری ہی عمر کے ہیں، جنہوں نے کبھی سگریٹ نہیں پی تھی، جنہوں نے کبھی الکحل کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، آج وہ دوڑتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں میری عمر 67 سال ہے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن 70 سال کے لوگوں کو آپ دیکھیں، 80 سال کے آپ لوگوں کو دیکھیں، وہ آج بھی دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی صحت کو ہمیشہ ترجیح دی، انہوں نے ہمیشہ وہ کام کیے جس کی وجہ سے ان کی صحت بہتر ہوتی۔ لیکن میں آج معذور پڑا ہوں اور اب تو میرے گھر والے بھی میرے پاس نہیں آتے۔ وہ یہ کہتے ہیں بھائی آپ معذور ہیں، ہم کب تک آپ کا ساتھ دیں؟ یہ ہم روزانہ ہسپتالوں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ میں یہ باتیں بار بار بتاتا ہوں نوجوان دوستوں کہ یہ عمر ہے جب آپ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم بیماریوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، ہم کیور نہیں کرتے۔ کیور کا مطلب ہے بیماری کو جڑ سے نکال کے باہر پھینک دینا۔ اگر میں انجیوپلاسٹی کرتا ہوں، میں سٹینٹ ڈالتا ہوں، میں 1 سٹینٹ ڈالتا ہوں، میں 2 سٹینٹ ڈال دیتا ہوں، میں 3 سٹینٹس ڈال دیتا ہوں، 4-5 سٹینٹس ڈال دیتا ہوں، میں بائی پاس آپریشن کروا دیتا ہوں، لیکن کب تک کے لیے؟ ایک وقت آتا ہے کہ وہی علامات دوبارہ شروع ہو جاتی ہیں جو انجیوپلاسٹی سے پہلے کی تھیں، جو سٹینٹ ڈالنے سے پہلے کی تھیں، جو بائی پاس آپریشن کروانے سے پہلے کی تھیں۔ بلکہ میں نے تو یہ دیکھا کہ بعض لوگ بائی پاس آپریشن کروانے کے بعد جب میرے پاس آئے تو مجھ سے کہتے ہیں کاش ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ انجیوپلاسٹی وقتی سہارا ہے، یہ سٹینٹس وقتی سہارے ہیں، بائی پاس آپریشن وقتی سہارا ہے، ہم کبھی بھی نہیں کرواتے۔ ہم وجہ کو ڈیل کرتے، ہم تمباکو نوشی بند کر دیتے، ہم اپنا وزن کم کرتے، ہم کھانے پینے کی عادات تبدیل کرتے، ہم اپنی خوراک میں سبزیاں زیادہ کرتے، ہم اپنی خوراک میں پھل زیادہ کرتے، اجناس زیادہ کرتے، خشک میوجات زیادہ کرتے، ہم اپنی خوراک سے وہ تمام چیزیں نکال دیتے جو مصنوعی طور پر اگائی جاتی ہیں یا بنائی جاتی ہیں۔ تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی، ہم ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوتے۔ اور یہ تمام مریض ایک ہی بات کہتے ہیں کہ کاش ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا ہوتا، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مان لی ہوتی، ہم نے سگریٹ بند کر دی ہوتی، الکحل بند کر دی ہوتی، ہم نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا ہوتا، ہم نے ہر کام کو بہت آرام سے کیا ہوتا۔ لیکن اب کیا فائدہ؟ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، گردے پرابلم میں آ گئے ہیں، جگر مسئلے میں آ گیا ہے، پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ گئے ہیں، کسی حصے کا فالج ہو گیا ہے، بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ نوجوان دوستو، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ آج آپ 20 سال کے ہیں، کل انشاءاللہ آپ 30 کے ہوں گے، اس کے بعد آپ 40-50 کے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے، اگر آپ کو تیز چلنے سے سینے میں درد ہوتا ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، چکر آتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، رات بھر بیٹھے رہتے ہیں کہ سانس نہیں آتا، تو اس زندگی کا کیا فائدہ؟ روزانہ رات کو طبیعت کا اتنا خراب ہو جانا کہ خود مرنے کی دعائیں کرنا، اور پھر جب دن نکلے تو پھر وہی کیفیت کہ اب میں کیا کروں گا، میں کہاں جاؤں گا، میں کام کیسے کروں گا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو تبدیل کریں، تمباکو نوشی چھوڑ دیں، چاہے وہ سگریٹ ہے، سگار ہے، پائپ ہے، نسوار ہے۔ تمباکو جو پان میں رکھا جاتا ہے، اگر وہ ہے وہ آپ کھاتے ہیں، وہ بھی نقصان کرتا ہے، یا الکحل ہے، یا شیشہ ہے، کوئی بھی شکل ہے، یا آئس ہے، کوکین ہے، یہ سب آپ کی صحت کے دشمن ہیں۔ ایون سوڈا ڈرنکس، میں آپ کو ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، یہ سوڈا ڈرنکس بنانے والی کمپنیاں، ان کو آپ کی صحت سے سروکار نہیں ہے۔ تمباکو بنانے والی کمپنیوں کو آپ کی صحت سے سروکار نہیں ہے، ان کو آپ سے محبت نہیں ہے،
یہ جنک فوڈ بنانے والی کمپنیاں، ان کو آپ کی صحت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ جو رات کو دیر تک آپ کے آرڈرز چلتے رہتے ہیں، کبھی پیٹزا کے، کبھی کسی اور چیز کے، یہ کہ آپ کی صحت کے لیے اچھے ہیں؟ ہارٹ اٹیک، فالج، دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہو جانا، ذہن میں ایسے ایسے خیالات آنا کہ انسان سوچ کے پاگل ہو جائے۔ اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے زندگی کے معمولات کو تبدیل کر لیں۔ روزانہ صبح اٹھیں، فجر کی نماز ادا کریں، سیر کو جائیں، گہرے گہرے سانس لیں، ورزش کریں، اور وہ بھی کھلے میدانوں میں۔ اپنے وزن کو استعمال کریں، پش اپس کریں، پھر یوگا کریں، پھر آپ مراقبہ کریں، آسمان کو دیکھیں، فطرت کو دیکھیں، پھولوں کی خوشبو کو محسوس کریں، پرندوں کی چہچہاہٹ کو محسوس کریں۔ نیلا آسمان کتنا خوبصورت ہوتا ہے، جب صبح سورج نکلتا ہے وہ کتنا خوبصورت وقت ہوتا ہے، کبھی اس کو غور سے دیکھیں۔ ہر وقت کمروں میں رہنا اور 12 بجے نکلنا انسان کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ پھر آپ ناشتہ کریں، ناشتہ بھی آپ کا جس میں آپ کے پھل ہوں، سبزیاں ہوں۔ افورڈ نہیں کر سکتے، دال کا سوپ پی سکتے ہیں، آپ دودھ پئیں، دہی کھائیں، اس کے بعد پھر اپنے کام پہ جائیں اور تمام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ پھر دوپہر کھانے کے اندر ہلکا پھلکا کھانا جو گھر کا بنا ہوا کھانا ہوتا ہے۔ شام کے وقت بھی آپ سبزیاں پھل کھا سکتے ہیں، سیلیڈ کھا سکتے ہیں، کالے چنے ابلے ہوئے کھا سکتے ہیں، بھنے ہوئے چنے کھا سکتے ہیں۔ رات کا کھانا مغرب کے بعد کھائیں۔ رمضان المبارک میں بیماریاں کتنی کم ہو جاتی ہیں، صرف کھانے میں تبدیلی آتی ہے۔ جہاں ہم نے اپنے کھانے کو کم کیا، کھانے کے اوقات ہمارے بہتر ہوتے ہیں، ہسپتال خالی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے رات کو عشاء کی نماز پڑھیں اور سو جائیں۔ اگر آپ کے امتحان ہو رہے ہیں تو اپنے ایک ٹائم سکیجول بنا لیں کہ میں نے اتنا پڑھنا ہے، میں نے اتنا ٹائم اسکرین کو دینا ہے، کیونکہ آپ جتنا سوئیں گے، آپ جتنا اپنے دماغ کو آرام کروائیں گے، اتنی آپ کی یادداشت بہتر ہوگی، آپ کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ جب سے ہم نے بند کمروں میں سونا شروع کیا ہے، وہ ہارمون جو ہمیں دن کے کام کے لیے تیار کرتے تھے وہ بند ہو گئے ہیں۔ جب سے ہم نے راتوں کو جاگنا شروع کیا ہے، وہ ہارمون جو نیند لے کے آتے تھے، میلاٹونن، اس کی پروڈکشن ہی کم ہو گئی ہے، اس کی تیاری کم ہو گئی ہے۔ ہر انسان بے خوابی کا شکار ہو رہا ہے۔ جتنا رات کے وقت اندھیرا ہوگا اتنا ہی یہ ہارمون میلاٹونن زیادہ پیدا ہوگا، آپ کو اچھی نیند آئے گی، آپ کے دماغ کے خلیے ریلیکس ہوں گے اور آپ اگلے دن کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ پھر کچھ وقت آپ اپنے خاندان کے ساتھ گزاریں، بزرگوں کے ساتھ گزاریں، بہن بھائیوں کے ساتھ گزاریں، ماں باپ کے ساتھ گزاریں، رشتہ داروں کے ساتھ گزاریں۔ یہ وقت جو آپ اپنے خاندان کے ساتھ گزارتے ہیں، آپ کے ذہنی دباؤ کو، آپ کے جسمانی دباؤ کو کم کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ تمام عادات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، کھانے پینے کے معاملے سے، دن کے گزارنے سے، ایک اچھی صحت کے گزارنے کے حوالے سے، یہ مشکل ضرور ہیں آج کے زمانے میں، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں، وہ وقت اور وہ پیسہ جو آپ اپنے اوپر لگاتے ہیں کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔